बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अतहर कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल में आप हजरात का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप सीखेंगे सूरतुन नस्र का तर्जमा। तो चलिए बगैर किसी तमहीद के हम सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्फाज व मानी याद करते हैं। सबसे पहले अल्फाज व मानी देख लें और उसे याद करें। इदा जा, जब आ जाए। इदा के माना होता है जब, ये हरफ शर्त है। जैसे उर्दू में हम कहते हैं, जब तुम ये काम करोगे तो हम ये काम करेंगे, जब तुम लिखोगे तो हम लिखेंगे। यानी अपने किसी काम को या कोई भी शख्स किसी भी शख्स के काम को दूसरे के काम पर जब मौकूफ करते हैं, मशरूत करते हैं, तो वहाँ एक जुमला शर्त का होता है और एक जुमला जजा का होता है। जैसे जब तुम आओगे तो हम ये काम करेंगे, तो जब तुम आओगे ये शर्त है, और उसके बाद वाला जुमला यानी हम ये काम करेंगे, उस वक्त ये हम ये काम करेंगे, ये जजा है। तो इदा हरफ शर्त है। और इदा आम तौर से फ़ेल माजी में दाखिल होता है। और फ़ेल माजी के बारे में आप जानते हैं, फ़ेल माजी किसे कहते हैं। फ़ेल माजी वो फ़ेल है जो ज़माने माजी में यानी गुजरे हुए ज़माने में होने वाले काम को बताए। जैसे जा का माना होगा आया, यानी ज़माने माजी में आया। आता है ये तो हाल हो गया, आएगा ये मुस्तकबिल हो गया, और आया, आया था, ये माजी हो गया। तो इदा हरफ शर्त फ़ेल माजी में दाखिल होता है, लेकिन उसको ज़माने मुस्तकबिल के माने में कर देता है, ज़माने मुस्तकबिल की तरफ फेर देता है। जा के माना आया, लेकिन इदा जब आ जाएगा तो माना होगा जब आ जाए, यानी अभी आया नहीं है, जब आ जाए मुस्तकबिल में, ये माना हो जाएगा। नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद, ये मुजाफ मुजाफ इलैह है। मुजाफ मुजाफ इलैह में एक चीज़ की निस्बत दूसरे की तरफ करते हैं। जैसे जैद का कलम, साजिद की टोपी, तो टोपी की निस्बत साजिद की तरफ, जैद के कलम की निस्बत जैद की तरफ, एक चीज़ की निस्बत दूसरे की तरफ करते हैं। तो नसरुल्लाही, मदद, किसकी मदद, अल्लाह की मदद। तो नसर यानी इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ की गई। नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद, ये मुजाफ इलैह है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसके सबक, मुजाफ इलैह के सबक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद। वल फतह, वा के माना और, अल फतह, फतह के माना फतह। उर्दू में इस्तेमाल करते हैं फतह, यानी इलाका जो मातहती में आ जाए, ये भी एक फतह है। और फतह का माना होता है खोलना, फतह यफ्तहु फतहन, खोलना। जैसे फतहल बाब, दरवाजा खोला, तो इसको कहते हैं फतह, खोलना। तो इसका माना, फतह का माना खोलना भी होता है। और फतह का वो जो इस्तेलाह, फतह का माना जैसे उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, इलाके का अपने मातहती में आ जाना, किसी भी इलाके का, किसी भी जगह का, किसी मुल्क का, तो उसको भी फतह कहते हैं। व रअयता, वा के माना और, रअयता, रअयता फेल माजी है, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सेगा है। यहाँ जा फेल माजी है, वाहिद मुजक्कर गायब का सेगा है। आप फेल माजी को भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। फेल माजी का बयान, फेल माजी का सबक देख सकते हैं, तो मजीद ये वाज़ेह हो जाएगा फेल माजी किसे कहते हैं, उसकी शक्लें क्या रहती हैं। तो रअयता फेल माजी है, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सेगा। इत्ता, ता से पता चल रहा है वाहिद मुजक्कर हाजिर का सेगा है। रायता का माना तूने देखा। और रायता चूंकि इदा के साथ आया है, इदा जा, जब आ जाए, और इदा रायता, ये रायता जा के इदा के साथ आया है, तो यहाँ भी ये रायता तो फेरे माजी है, लेकिन इदा की वजह से ये मुस्तकबिल के मानम हो जाएगा। आप देख लें, और चूंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब है, इसलिए तू के बजाय आप तर्जमा करेंगे, और आप देख लें यानी मुस्तकबिल में। अन्नासा, लोगों को। अन्नास बहुत बार आ चुका है, लोगों को। यदखुलूना, वो दाखिल होते हैं, वो दाखिल हो रहे हैं या वो दाखिल होते हैं, ये हाल फेले मुजारे है। और जमा मुजक्कर गायब का सेगा है। फेले मुजारे है, जमा मुजक्कर गायब का सेगा है। फेले मुजारे में दो जमाना पाया जाता है, हाल और मुस्तकबिल का। तो यहाँ तर्जमा करेंगे हाल का, दाखिल होते हैं या दाखिल हो रहे हैं, ये तर्जमा करेंगे। फी दीनिल्लाह, फी बहुत बार आ चुका है, फी के माना में, दीन के माना दीन शरीयत, अल्लाह के माना अल्लाह। जैसे नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद, मुजाफ इलैह है। दीनिल्लाही, अल्लाह का दीन, ये मुजाफ इलैह। फी दीनिल्लाही, अल्लाह के दीन में, बिल्कुल आसान तर्जमा है, बिल्कुल उल्टा तर्जमा होगा। फी दीनिल्लाही, अल्लाह के दीन में। अफवाजन, फौज दर फौज। फसब्बिह, फा, ये बहुत जगह आ जाता है, फा के माना तो करते हैं। फा के बहुत सारे मानी होते हैं अरबी में, और मौका महल के एतबार से उसका तर्जमा बदलते रहता है। सब्बिह,
یہ فا یہ جواب کے شرط کے جزا میں آیا ہوا ہے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ شرط و جزا میں دو جملے ہوتے ہیں، ایک پہلا جملہ شرط کا ہوتا ہے، دوسرا جملہ جزا کا ہوتا ہے. تو جزا میں کبھی کبھی اس کا پورا قاعدہ ہے، تو ابھی بس مختصراً جان لیں کہ جزا میں کبھی کبھی فا داخل ہوتا ہے، یعنی دوسرا والا جو جملہ ہوتا ہے تو اس میں کبھی کبھی فا داخل ہوتا ہے. فسبح، یہ سبح فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تسبیح اس کا مصدر ہے. تو تسبیح پڑھیے، تو فا کے معنی تو تسبیح پڑھیے، یا سبحان اللہ کہیے، یا پاکیزگی بیان کیجیے، یا عظمت بیان کیجیے. اس کے کئی سارے معنی ہیں، یہ سب تقریباً قریب قریب معنی ہیں. بحمد ربک، بحمد ربک تیرے پروردگار کی تعریف. حمد کے معنی تعریف، حمد کے معنی حمد. حمد اردو میں کہہ سکتے ہیں، حمد کا استعمال ہوتا ہے اردو میں. تو حمد، تیرے پروردگار کی حمد کے ساتھ، با کے معنی ساتھ. اور اس سے پہلے بتایا گیا کہ کاف، جس طرح انگلش میں یو کے ساتھ جب یور کا استعمال ہوتا ہے تو وہاں پہ یور کا ترجمہ اپنا ہو جاتا ہے، اسی طرح عربی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. کاف کے معنی تو تیرا تیری ہوتا ہے، لیکن جب یہ مذکر حاضر کی ضمیر آ جاتی ہے ساتھ میں تو پھر یہ تیرا کا معنی اپنا ہو جاتا ہے. فسبح، تو آپ تسبیح پڑھیے اپنے پروردگار کی. آپ، تو تیرا، آپ اپنا، یہ معنی ہو جائے گا. آپ کا، تو آپ اپنا ہو جائے گا. تو اپنے پروردگار کی تعریف کی، تعریف کے ساتھ، جیسا موقع محل کے اعتبار سے اس کا جیسا ترجمہ کریں گے تو اسی طرح یہاں با کا معنی ساتھ بھی کریں گے یا با کا معنی کی کریں گے. اپنے پروردگار کی تعریف کی، اپنے پروردگار کی حمد کی. واستغفرہ، وا کے معنی اور استغفر، یہ استغفر فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. جیسے یہ سب بھی فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اسی طرح استغفر فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اور ہو، یہ ضمیر مفعول کی ضمیر ہے، یعنی اس سے مغفرت طلب کیجئے، مغفرت طلب کیجئے. آپ مغفرت طلب کیجئے، تو آپ یہ فاعل ہو گیا، مغفرت طلب کرنے والا ہو گیا، اور جس سے مغفرت طلب کیا جا رہا ہے وہ ہوگا مفعول. اور اس سے مغفرت طلب کیجئے. انہو، انہو بہت بار آ چکا ہے، بے شک وہ، یقیناً وہ، یعنی اللہ تعالیٰ. کانا توابا، کانا کے معنی ہوتا ہے تھا، اور کانا کا عام طور سے معنی ہوتا ہے تھا، لیکن موقع محل کے اعتبار سے اس کا معنی ہے بھی ہو جاتا ہے. اب یہاں تھا تو بیٹھے گا نہیں، کیونکہ یہ نہیں کہیں گے کہ بے شک وہ بہت معاف کرنے والا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا تھا. وہ تھا نہیں، ابھی بھی ہے، اور آئندہ بھی ایسا ہی رہے گا، ہمیشہ سے وہ ایسا ہی اور ہمیشہ ایسا رہے گا. تو یہاں تھا کا معنی نہیں کریں گے، ہے کا معنی کریں گے. یقیناً وہ، یہ بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے کانا کا معنی ہے، توابن کا معنی بہت معاف کرنے والا. امید ہے آپ کو الفاظ و معنی یاد ہو گئے ہوں گے، آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا. اور اس کے بعد ترجمہ خود سے کرنے کی کوشش کریں، اور بغل میں ترجمہ لکھا بھی ہے تو بعد میں اس کو دیکھیں. تو چلیے اب ترجمہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے کہ ترجمہ شروع کریں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ سبق جو چل رہا ہے، یہ جو ویڈیو ہے وہ ترجمہ سکھانے والا ویڈیو ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ جیسے کسی بھی کتاب میں دیکھیں گے کوئی صورت لکھی ہوگی اور اس کے بغل میں اس کا ترجمہ لکھا ہوگا، تو یہ سبق اس طرح نہیں ہے کہ عبارت اور لفظ پڑھ لیے اور اس کے بعد ترجمہ سیکھ لیے. اس سبق میں اور آئندہ آنے والے اسباق میں جو اس پلے لسٹ میں ڈالے جائیں گے، اس میں تھوڑا بہت گرامر بھی بتایا جائے گا. کیونکہ ایک دن جو ویڈیو ڈالنے کا میرا سلسلہ ہے چینل میں، ایک دن یہ ترجمہ ڈالتے ہیں، سورت کا ترجمہ ڈالتے ہیں، سورت سکھاتے ہیں، اور ایک دن گرامر پر ویڈیوز ڈالتے ہیں. تو یہ طریقہ، میرا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا بہت اس میں مکمل گرامر تو نہیں بتایا جائے گا تاکہ بہت زیادہ مشکل نہ ہو جائے، بلکہ الفاظ و معنی کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت گرامر بتایا جائے گا. تھوڑا بہت جب آپ گرامر جاننے لگیں گے، تھوڑی بہت انسیت ہو جائے گی گرامر سے، تو آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ اس کا ترجمہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ابھی تو سب اتنا سمجھ میں آئے گا کہ کس لفظ کا کیا معنی ہے، لیکن جب گرامر آپ سمجھنے لگیں گے تو اور بھی وضاحت ہو جائے گی. یعنی الفاظ و معنی کا اگلا قدم گرامر ہے، تو تھوڑا بہت آپ کو گرامر بھی بتایا جائے گا. تو یہ پہلے سے ذہن میں رکھیں. تو چلیے اب ترجمہ شروع کرتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا، اذا حرف شرط ہے، اس سے پہلے بتایا گیا جاء، آیا. پہلے تو لفظی ترجمہ کریں گے آیا. اب آنے والی چیز کیا ہے؟ یہ فعل ہے، تو فعل کا کوئی فاعل ہوتا ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے. تو آنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کی مدد. نصر اللہ یہ فاعل ہے،
اللہ کی مدد، اور واو حرف عطف ہے، پھر فتح بھی فاعل ہے، فتح آ جائے اور اللہ کی مدد آ جائے. پورا ترجمہ اس طرح کا، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. یہ فتح مکہ کی بات چل رہی ہے. دوسری آیت ہے ورأیت الناس. یہ یہاں بھی اذا ہے، یہ حرف عطف ہے. عطف کا مطلب ہوتا ہے جو ماقبل میں جو کچھ حکم لگا ہے وہ یہاں بھی ہوگا. تو ماقبل میں اذا آیا ہے تو یہاں بھی اذا شمار کیا جائے گا. تو رأیتا کا عطف، اس فعل کا عطف جاء پر ہو رہا ہے، تو جاء پر جو چیز داخل ہوگی وہ یہاں پر بھی شمار ہوگا، اس کا بھی شمار یہاں پر بھی ہوگا. اور جاء پر اذا داخل ہوا ہے تو واو کی وجہ سے یہاں بھی مانا جائے گا کہ یہاں بھی اذا ہے. تو بس اتنا اس کو سمجھیے کہ یہاں بھی اذا کا معنی ہوگا. رأیتا، آپ دیکھ لیں. رأیتا کا معنی تو ہوگا تو نے دیکھا، لیکن چونکہ یہ اذا کے ساتھ ہے، اذا حرف شرط کے ساتھ ہے، تو معنی ہوگا آپ دیکھ لیں، یعنی زمان مستقبل میں الناس لوگوں کو، کہ وہ داخل ہو رہے ہیں. یا دوسرا ترجمہ کر سکتے ہیں داخل ہوتے ہوئے. آپ دیکھ لیں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج، یہ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. فوج در فوج یعنی ایک ایک کر کے داخل نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ جماعت کی جماعت اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. اور ایسا ہی ہوا فتح مکہ کے بعد. عرب کے لوگ جماعت کے جماعت اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اسی کی منظرکشی کی گئی ہے. اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. جب، یہ جب ہے، جب دیکھ لیں جب آ جائے. تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ جب یہ دو چیز دیکھ لیں، اللہ کی مدد آ جائے اور لوگ فوج در فوج داخل ہوں، تب کیا کرنا ہے؟ فسبح، تو پاکی بیان کیجئے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ، یا تسبیح پڑھیے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ، اپنے پروردگار کی تعریف کی. تو سبح کے کئی معنی ہوتی ہیں. سبح سبحان اللہ کہنا، یہ بھی ہوگا. بزرگی پاکی بیان کرنا، یہ بھی ہوگا. عظمت اور بڑائی بیان کرنا، یہ بھی ہوگا. تو اس کے کئی سارے ہم معنی ہیں، کئی سارے قریب قریب معنی ہوتے ہیں. تو یہاں ہم کریں گے، یہاں ترجمہ کیا ہے؟ تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، یا تو یہ کریں گے ترجمہ. تو اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھیے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، جو آپ کو آسان لگے، یعنی اس سے ملتا جلتا ترجمہ جو آپ کو آسان لگے وہ کر سکتے ہیں. یہ بات، دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے، یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کسی بھی زبان کو دوسری زبان میں مکمل طور سے منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے لفظ بلفظ. یہ بہت مشکل کام ہے. اگر لفظ بلفظ ایک زبان کو دوسری زبان میں منتقل کریں گے تو بعض جگہ ایسا ہوگا کہ معنی بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ایسی جگہوں پر تھوڑی بہت اصطلاحی ترجمہ کرتے ہیں، تھوڑا بہت اصطلاحی ترجمہ کرتے ہیں تاکہ مطلب سمجھ میں آ جائے، معنی سمجھ میں آ جائے. تو بعض جگہ لفظی ترجمہ کریں گے، جہاں لفظی ترجمہ کرنا آسان ہوگا وہاں لفظی ترجمہ کریں گے. لفظی ترجمہ کرنا یاد رکھنا آسان ہوتا ہے، تو بعض جگہ لفظی ترجمہ کریں گے. اور جہاں لفظی ترجمہ سمجھنا مشکل ہو جائے تو وہاں تھوڑی بہت اصطلاحی ترجمہ کریں گے. تو یہاں ایسا ہی ہوگا، اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھیے، حمد کے ساتھ تسبیح پڑھیے. وَاسْتَغْفِرُ، اور اس سے مغفرت طلب کیجیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے، یعنی اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کیجیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مغفرت طلب کیجیے، جبکہ وہ تو بخشائے تھے. تو ہم مسلمانوں کو بھی ضروری ہے کہ استغفار کرتے رہیں، بہت ضروری ہے. انہو کان توابا، بے شک وہ، بلا شبہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے. مغفرت طلب کیجئے، کیوں؟ بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے. مغفرت طلب کریں گے فوراً معاف کر دے گا. اس کے ساتھ ہی یہ اسی مناسب جملہ ہے اس کے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور سورہ نصر کا ترجمہ آپ یاد کر لیے ہوں گے. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اور اس پلے لسٹ کو ضرور سیو کر لیں، اس لیے کہ اس پلے لسٹ میں لگاتار اس طرح کی ویڈیوز ڈالی جائیں گی اور قرآن کریم کے آخری 10 سورتوں کا ترجمہ ڈالا جائے گا.